बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अब्दुल खालिक की अरबी पर खुश आमदीद। आज हम राना अमजद साहब के पास आए हैं। नवाज शरीफ की चीफ एडिटर के तौर पर काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। साहब की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम और मकाम है, तो आज इनके पास हाजिर हुए हैं। कुछ चंद सवाल थे जिनके जवाब की तलाश में। तो राना साहब, सबसे पहले शुक्रिया कि आपने अरबी के लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा अपना तारुफ हम आपके ज़बानी सुनेंगे, रिक्वेस्ट है। जी बहुत शुक्रिया बिरादरम कि आपने मुझे अपने पेज पर टाइम दिया। तो मियाँ वाली के अंदर जहाँ तक सहाफ़त का ताल्लुक़ है, तो तक़सीम में हिंदुस्तान के बाद जब पाकिस्तान बना तो हमारे वालिद मोहतरम जनाब राना इकबाल अहमद खान, जो शरफ साहिबाई के नाम से यहाँ पर मारूफ थे, वो एक शायर भी हैं और वो पहले सहाफ़ी थे यहाँ पर। उस वक्त सहाफ़त का कोई तस्वुर नहीं था। मियाँ वाली जैसी जगह भी पसमानदा तरीन थी, तालीम नहीं थी और लोगों ने के अंदर इतना अखबारात के बारे में इल्म भी नहीं था। बड़ा मुश्किल वक्त था। उन्होंने जो सहाफ़त की वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है और उस हुर्रियत पसंदाना सहाफ़त के नतीजे में हमारे वालिद मोहतरम ने क़ैद-ओ-बंद की सूरतें भी बर्दाश्त की और कातराना हमले भी हुए। उन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त देखा, जेलें काटी हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी हर कोई से वो बात नहीं है। तो शरफ साहब के बाद उनकी 1987 में वफ़ात हुई। 1991 में हमने उन्हीं के नाम से, क्योंकि शरफ इस खत्ते में सहाफ़त की एक पहचान था, तो इसलिए उन्हीं के नाम से नवाए शरफ यानी कि शरफ साहब की आवाज़ के नाम से ये अखबार पिछले 32 साल से सरगोदा डिवीज़न के अंदर चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं इस अदारे को। अल्हम्दुलिल्लाह नवाए शरफ पर इस पब्लिक का एतमाद है और यही सबसे बड़ा हमारा असास है। तो सर, आपने जिक्र किया है सहाफ़त के हवाले से कि इसमें मसाइल हैं, तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेगा कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को क्या मसाइल दरपेश है, ख़ुसूसन मियाँ वाली जैसे बैकवर्ड एरियाज़ में। और वैसे ही आलमी अदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक कि पाकिस्तान जो है सहाफ़ियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक मुल्क तस्वर किया जाता है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं? बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जहाँ पर आइन और कानून की हुकूमत है। यहाँ पर 75 साल में हमने देखे हैं, अगर आप हमारी तारीफ देखें तो हमेशा यहाँ पर एक आमराना दौर रहा और जब जमहूरी हुकूमतें भी कायम हुई तो हम उन्हें मुकम्मल तौर पर जमहूरी नहीं कह सकते। वो भी जो सियासी जमातें हैं वो बतौर सियासी जमातें काम नहीं कर रही, वो एक गिरोह के तौर पर काम कर रहे हैं, शख्सी गिरोह कि भुट्टो की पार्टी है, ये नवाज शरीफ की पार्टी है, ये इमरान खान की पार्टी है, ये उनके फॉलोअर्स हैं और वो फॉलोअर्स और नीचे जमातों में कोई वजूद नहीं है। जिस मुल्क के अंदर सियासी जमातें नहीं होंगी, सियासी कल्चर नहीं होगा, जमहूरी कल्चर नहीं होगा, तो यकीनन वहाँ पर जो सहाफ़त जो है वो मुश्किल का शिकार होगी। अब वो जो मुआशरे के अंदर जो आईना है, जहाँ पर हम सियासी जमातों को देख रहे हैं, वहीं पर सहाफ़त भी इसी तरह शख्सी तौर पर चल रही है, वो भी कोई असूली तौर पर नहीं चल रही है। फिर जब यहाँ पर जिस मुल्क के अंदर आइन नहीं है, अदलिया नहीं है, कानून नहीं है, कोई अदारा मौजूद नहीं है, इंसानी हकूक़ का कोई वजूद नहीं है, तो वहाँ पर सहाफ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। और जो सहाफ़ी जब आज़ाद तौर पर अपने कलम की आबियारी करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिस तरह मैं शरफ साहब की बात आपको की कि जब 77 के अंदर मार्शल लॉ लगा है मुल्क के अंदर, तो शरफ साहब ने एक खबर लगाई उस वक्त जंग में लगी कि आटा महंगा हो गया। उसी खबर पर उनके खिलाफ 16 एमपीओ के तहत कार्रवाई हुई और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। हमारी वालदा मोहतरमा जी थी, जब खबर घर पहुंची तो कोमे में चली गई और उनकी डेथ हो गई। ये जिस मुल्क के अंदर जब आइन और कानून ही नहीं होगा तो हम वहाँ पर आज़ाद सहाफ़त कैसे कर सकेंगे। अब आप देख लें इस वक्त मौजूदा दौर में भी हम जब 21वीं सदी के अंदर जी रहे हैं, हम समझते हैं कि इस वक्त बड़ी एक अवेयरनेस है, बड़ा मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर एक के हाथ में ये एक मोबाइल है, जो हमारे स्मार्ट टीवी हमारे पास है, लेकिन हमारी कितनी आज़ादी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मामूली सी अगर पोस्ट लगा दें या कोई मैं हर पर सच की बात करूँ तो मुझे खतरा है यहाँ पर ज़बरदस्ती जो है वो गुमशुदगी हो रही है।
لوگوں کو جو ہے نا غائب کر دیا جاتا ہے. جب پاکستان جیسے ملک میں اتنے حالات خراب ہوں گے تو اس کا جب سیاسی کارکن یہاں پر نہ ہونے کے برابر ہے. جو سیاسی کارکن تھے ان کے ساتھ جو حشر ہوا وہ آپ کے سامنے. تو صحافی بیچارے تو یہ تو بہت ہی کمزور مخلوق ہے. صحافیوں کو تو نشانہ بنانا بہت ہی آسان ہے کیونکہ عام طور پہ جو 99% صحافی ہیں ان کا کوئی پس منظر نہیں ہے. وہ عام غریب گھروں کے کمزور گھروں کے قلم کار جو لوگ ہوتے ہیں جو سوچ والے لوگ ہوتے ہیں ان کمزور تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے جب ملک میں آئین اور قانون نہیں ہے تو صحافی کو پہنچ جانے دے. اس لیے مشکلات ہیں. آپ دیکھ لیں قتل ہوتے ہیں بندے مارے جاتے ہیں. اب سرگودا میں میرے چھوٹے بھائی رانا ساجد اقبال کو جو وہاں پر ایڈیٹر نمائش شہر ہے وہاں پر مسلم لیگ کے دور حکومت میں وہاں کے ایم این اے نے فیر مروائے اسے چھرے لگے اور وہ موت کے دانے پر پہنچا. رانا ساجد اقبال یہ سب کو پتہ ہے اس وقت کیا ہوتا ہے. تو پورے ملک میں آواز بھی اٹھی میڈیا میں بہت زیادہ آیا انٹرنیشنل سطح پہ بھی اس کیس کو اٹھایا گیا. لیکن بدقسمتی سے حکومتی سطح پر ہمارے ملک کی حکومتوں نے ہمارے اداروں نے کچھ بھی نہیں کیا اور ایک وہاں کا جو ایم این اے تھا اسے سپورٹ کیا کیونکہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی. اس لیے یہاں ہم کہیں کہ صحافت جو ہے وہ ناممکن ہے چھوٹا سا ملکوں میں جہاں پر جمہوریت نہیں ہے آئین نہیں. تو یہ جو ایم این اے تھا یہ کلبن راجہ صاحب چودھری عبدالحمید رانجھا صاحب کا بھی ایک کیس ہوا تھا. انہوں نے بھی اس سے ساجد بھائی کو اغوا کیا تھا اور انہوں نے جیسے استریوں سے داغا تھا. یہ اس سے پہلے ہوا تھا. پھر انہوں نے اس سے فائر مارے اور چھرے مروائے. اس کے فضاد بھائی نذیر نے اور مختلف 4-5 لوگ تھے جنہوں نے اس پر حملہ کیا تو گول چوک کے اندر سر بازار. تو یہ تو بس اللہ کی طرف سے زندگی تھی ورنہ انہوں نے کچھ ایسا نہیں چھوڑا. حالانکہ سر عموماً پاکستان میں سب سے جو بہتر صوبہ گنا جاتا ہے یا ڈویژن گنا جاتا ہے وہ سرگودا ڈویژن یا یہاں پر کی ایسے حالات نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے جیسے کہ ذکر کیا اپنے بھائی کا ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تو اس کے پیچھے کیا پس منظر جدیدانہ آپ سوچ رکھتے ہیں یا ویسے جو ہے وہ حق درمی والی یا طاقت والی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جس طرح آپ نے یہ کہا نا کہ پہلے بات ہم کر چکے ہیں کہ یہاں پر گروہی سیاست ہے. یہاں پہ کوئی جمہوری کلچر نہیں ہے. وہ وڈیرائزم ہے جاگیردارانہ سوچ ہے سرمایہ دارانہ سوچ ہے. اور وہ لوگ ہر ایک کو جو مخالف آواز ہوتی ہے جو حق اور سچ کی آواز ہوتی ہے اسے ڈنڈے کے ذریعے اسے پولیس کے ذریعے اسے تھانے کے ذریعے اسے حملہ کر کے اسے دولت کا لالچ دے کے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اگر آپ کہیں کہ سرگودا ڈویژن کہاں مثال ہے سرگودا ڈویژن میں تو ٹوٹل کلچر ہی جاگیردارانہ ہے. یہاں پر تو جب ہم لاہور کی تو بات کریں وہاں پھر بھی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز کا یا کراچی کے اندر ایک سلسلہ موجود ہے. جو ہمارا ڈویژن ہے یہ تو ٹوٹل جو ہے نا یہ جاگیرداروں کا اور ٹوٹل کا اس کا پس منظر رکھنے والے لوگ ہی سیاست کے اندر ہیں. ٹھیک ہے سر لیکن میرا یہ ہے کہ سر چونکہ پڑھے لکھے کے حوالے سے نا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ایک خاص مقام ہے یہ جو خود سرگودا ڈویژن یا اس کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں بکر ہو گیا خوشاب ہو گیا جموں تو اس حوالے سے کہ یہ علم ہونے کے باوجود ابھی تک یہ کیوں نہیں نکل پا رہا ہے اس معاملے سے کہ جدیدانہ سوچ سے یا فیوڈلزم سے کیوں نہیں نکل پا رہا ہے. دیکھیں میں نے ابھی جس طرح ایک بات کی ہے کہ 21ویں صدی میں ہم جی رہے ہیں. تعلیم بہت زیادہ ہے اویئرنیس ہے ڈگریاں ہیں ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے ہم انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ ٹچ ہے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے. لیکن اس کے باوجود جو ہماری سوچ ہے اب جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت ملک کے اندر کیا یہ شایان شان ہے؟ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان جس نہج پہ چل رہا ہے کیا یہ جمہوریت ہے کیا یہ آئینی حکومت ہے یا کیا یہ تعلیم یافتہ معاشرہ آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں لگتا ہے کہ ہم تو ابھی بھی 18ویں صدی میں جی رہے ہیں. مجھے تو نہیں محسوس ہوتا کہ ہمارے اوپر کوئی تعلیم کا اثر ہے ہمارے اوپر کوئی جو ہے شعور کا ہمارے اوپر اثرات ہیں. کچھ بھی نہیں. ہم تو وہی ڈنڈے کے ذریعے جی رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے سر کہ ہماری سیاست اس طرح جو ہے انارکی کی طرف جا رہی ہے نفرت کی طرف جا رہی ہے یا آنے والے وقت میں تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ تھوڑی بہت تبدیلی آ جائے یہ جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے یہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن جب یہ سپریم کورٹ کی آزادی کی تحریک چلی جسٹس افتخار چودھری آ گیا وہ بحال ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ میڈیا بڑا طاقتور بن کے ابھرا مشرف دور میں ٹی وی چینلز آ گئے.
تو میرا یہ خیال یہ بنا کہ شاید اب پاکستان کے اندر جو ہے نا ادارے مضبوط ہو گئے، لیکن جب کراچی کے اندر حامد میر پر حملہ ہوا، سے گولیاں ماری گئی، وہاں پر چیمہ صاحب کو وہاں اسلام آباد میں مار کر پھینک دیا گیا، اسی طرح اور بڑے بڑے صحافیوں کے ساتھ جو ہوتا رہا پاکستان میں، پھر جیو کا گھیراؤ ہوا جس طریقے سے، وہ جب میں نے دیکھا نا تو میری رائے بدل گئی۔ پھر عدلیہ کے بارے میں میری ایک سوچ تھی کہ جوڈیشری بڑی پاورفل ہو گئی، اب شاید اس ملک کے اندر کوئی غیر آئینی کام نہیں، لیکن اب میری وہ رائے بھی بدل گئی۔ سپریم کورٹ تو بڑی کمزور ہے، عدلیہ ہماری صرف دیکھ رہی ہے، کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی، جو بھی پاکستان میں ہو رہا ہے تو جوڈیشری کے اندر پاور ہی نہیں ہے۔ ججز بیچارے، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بیچارے تو سارے کے سارے مفلوج ہو چکے ہیں۔ ہمارا عدالتی نظام جو ہے جیسے جکڑا پڑا ہے، انہوں نے جو اندھے کے ہاتھ ہیں انہوں نے سے ان کا گلا دبا رکھا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس وقت ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم مزید ابتدائی کی طرف جا رہے ہیں۔ انارکی اسے ہی کہا جاتا ہے کہ جب ادارے اپنا کام چھوڑ دیں، جہاں پر ڈنڈے کی حکومت آ جائے، جہاں جسے چاہے اٹھا لیا جائے، جسے چاہے مار دیا جائے، تو اس سے انارکی اور کیا ہوتی ہے؟ یہی انارکی۔ مطلب سر یہ ہے آپ کے کہنے کا کہ اس وقت ملک کو ایک مافیا چلا رہے ہیں، یا جو طاقتور ہیں، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ طاقتور ہیں انہی کی حکومت ہے، اور وہ جو چاہے انہی کے زیر نگرانی ہوتا ہے، انہی کی من مرضی جو ہے اس ملک پر مسلط ہے۔ یہ 75 سال سے وہی ہو رہا ہے، آپ نے لفظ استعمال کیا اس وقت نہیں، 75 ایئر سے جو ہم نے بنیادیں رکھی تھی پاکستان بننے کے بعد، اسی کا ایک تسلسل ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں بدقسمتی سے میں اکثر کہتا ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ بھی ایک آمرانہ گروہ ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں جی مسلم لیگ ہے تو ایک نواز شریف کا گروہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صدر بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سیکرٹری بنا دیتا ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی ہے، وہ بھٹو کے فالوورز کا ایک گروہ ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی ہے، اگر آپ دیکھ لیں عمران خان کے 3 ساڑھے 3 سال، ٹھیک ہے اس وقت پبلک کے اندر اس کی ہے سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کو طرز حکومت آپ دیکھیں، ہم نے تو اس سے ڈسکس کرنا کہ یہ گروہ کے طور پر چل رہے ہیں، انہوں نے بھی کوئی جمہوری رویہ اختیار نہیں کیے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ جمہوریت کی جو بنیاد ہے وہ جو ہے ہمارا بلدیاتی نظام۔ پاکستان کے اندر آمرانہ ادوار میں جرنیلوں نے تو آپ کو لوکل باڈیز دی، گھر کی دہلیز تک آپ کو اختیارات دیے، بلدیاتی نظام دیا، لیکن کسی سیاستدان نے، بھٹو سب سے بڑا لیڈر تھا، بھٹو نے اس کو آئین دیا، عدلیہ دی، قانون دیا، بھٹو نے غریبوں کو حقوق دیے، ووٹ کا حق دیا، جائیداد خریدنے کا حق دیا، سب کچھ دیا، پاسپورٹ دیا، شناختی کارڈ دیا، لیکن اس نے بھی ڈپٹی کمشنر کے ذریعے حکومت کی، اس نے بھی عوام کو بلدیاتی نظام نہیں دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ اختیار نچلی سطح پر عام آدمی تک پہنچ، اور یہی کچھ عمران خان نے کیا، یہی کچھ نواز شریف نے کیا۔ جس ملک کے اندر حالات ہی ابتر ہو، اگر جب جمہوریت ہے ہی نہیں سرے سے، نہ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہے، نہ ویسے اداروں کے اندر کوئی جمہوریت ہے، تو اتنا برے حالات ہیں اس ملک کے، کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے تو ڈراؤنا خواب لگتا ہے کہ ہم کس ملک میں جی رہے ہیں۔ تو سر بات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، تو عمران خان صاحب نے جو سیاست کی ہم نے دیکھا، اور اس میں انہوں نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر جو اپوزیشن کا رول ادا کیا تھا، پھر حکومت میں آئے وہی رول، وہ کنٹینر والی ہی سیاست کرتے رہے۔ ایسے لگتا تھا کہ ایک شخص کنٹینر پر کھڑا ہو کر حکومت نہیں کر رہا بلکہ اپوزیشن لیڈر کی کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اب جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا یہ ان کی جو انہوں نے سیاست کی تھی یا جو انہوں نے بویا تھا وہی کاٹا جا رہا ہے، یا کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا، کیا آپ ان کی واپسی سیاست میں ممکن ہے؟ ٹھیک ہے ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، اور خصوصاً ہمارے میاں والے میں تو ان کی فین فالوئنگ یعنی کہ 20 لاکھ کی آبادی ہے تو 18 لاکھ ہوئی تھی۔ کیا آپ اس کا سیاسی پس منظر یا تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیا وہ سیاست میں کم بیک کر سکے گی؟ دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ اس طرح میں نے ابھی یہ آپ سے بات کی، کیونکہ عمران خان کے دور میں نے کہا نا کہ وہ مثال نہیں تھا، انہوں نے جو کچھ کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہا، جب وہ باتیں کرتا تھا میں اس وقت بھی ان کے اس دعووں کے اوپر
بلکہ پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ میری اکثر تکرار ہوتی تھی کیسے ہوگا جو کچھ آپ دعوے کر رہے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ان کا دور حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دور حکومت بالکل مثالی نہیں. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہ بنا ہے کہ فالوور کی جہاں تک بات ہے، ان کی فین فالوورس کیوں ہو گئی، وہ انہوں نے ایک اور گروہ آیا، اس گروہ نے جو کچھ کیا اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے نا ادھر پلٹ گئے، یہ زیرو ہو گئے وہ ہیرو ہو گیا. یہاں پر جنگ چل رہی ہے زیرو اور ہیرو اس ملک کے اندر. ہمارے جو عوام ہیں ہم بھی کبھی بھی جو ہے نا مشہور پہ ووٹ نہیں دیتے، ہم اس کی ورکنگ پہ ووٹ نہیں دیتے، ہم جذبات میں آ کے جو ہے نا ساتھ دیتے. اس وقت جذباتی کیفیت ہے نا پاکستان کے اندر. اور جیسا کہ بھٹو صاحب تھے، اب بھٹو صاحب نے میں نے ابھی کہا کہ بھٹو صاحب نے بڑے کام کیے، بلکہ اگر دیکھیں پاکستان میں کام ہی بھٹو صاحب نے کیے. جتنے بھی یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے اندر اس کا بانی صرف اور صرف بھٹو ہے. تمام حقوق کا، تمام قانون کا، تمام جتنے انہوں نے یہاں پر اصلاحات کی بھٹو صاحب نے کیے، باقی کسی نے نہیں کیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب جذباتی کیفیت میں آئے تو ہم اسلامی جمہوری قومی اتحاد کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہم بھٹو کے بیچارے کو جو ہے نا پھانسی تک پھندے تک پہنچا دیا، اور ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ بھٹو نے ہمارے لیے اتنا کام کیا، ہمارے لیے ادارے بنایا. آپ پھر دیکھ لیں کاف لیگ کی حکومت آئی مشرف دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرف نے کا زمانہ جو تھا ایک دولت کی ریل پہ تھی، خوشحالی تھی، بڑا کام ہوا، نچلی سطح پہ عوام کو اختیارات دے دیے گئے. صرف اگر پرویز الہی کی ریسکیو 1122 کو آپ دیکھ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں غریبوں کے لیے کوئی کام ہوا ہے تو وہ ریسکیو کا کام ہے کہ عام آدمی کی دہلیز پہ ود ان 5 منٹ 10 منٹ ایک ہیلتھ فیسلٹیز پہنچ جاتی ہے، اسے ہیلتھ سروس مل جاتی ہے. تو لیکن ہم جو ہے نا اگر عمران خان کا دور دیکھ لیں، ابھی میں نے یہی کہا کہ وہ کوئی اتنا آئیڈیالوجی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. اب آنے والے دور میں اگر فری اینڈ فیئر الیکشن جو ممکن نہیں ہے، جو نہیں ہوگا، پتہ نہیں اسے حصہ بھی لینے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، کیا حالات بنیں گے ملک کے اندر، کیونکہ یہاں ڈنڈا راج ہے، کوئی آئین اور قانون تو ہے نہیں. جیسے اگر ہم کہیں کہ ابھی سے بیٹھ کر آبزرویشن کر دیں، اگر وہ آ گیا تو پھر تو یہ سارے فارغ ہیں. لیکن چونکہ جو معاملات ہیں ان کا سیفر کیس اس وقت جو ہے وہ ٹرائل میں ہے، فرد جرم ان پہ عائد ہو چکی ہے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے بھی وہ فارغ ہو چکے ہیں. ان کا جو ہے وہ اطلاق ہائی کورٹ کے جو ہے نا معزز جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ سیکشن 5 کا اطلاق ان پر ہوتا ہے. تو اگر وہ سیفر کیس میں چونکہ میں 1 منتھ کے اندر آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت ان کی 1 منتھ کے اندر سزا ہو جائے، تو آپ کیا اس کے بعد بھی کہیں گے کہ جو سیفر کیس میں اگر ایک مجرم کو سزا ہو جائے تو وہ باقاعدہ طور پر مجرم قانون ڈکلیئر کر دیتا ہے، تو کیا ان کو پھر الیکشن میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لیکن نا میرے بھائی جیسا کہ اب آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے فرض کر لیا کہ سزا ہو جائے گی، ظاہر امکان بھی ہے تو اسے راستے سے ہٹانے کے لیے. جب سزا یافتہ آدمی تو ظاہر ہے الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا، وہ تو محل ہو جائے گا خود کو خود. آنا چاہیے یا نہ آنا چاہیے سوال بنتے ہی نہیں ہے. لیکن جو ہے نا جی ظاہر ہے اگر وہ سزا یافتہ بھی ہو، اگر وہ جیل میں بھی ہو، اصل سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا یا نہیں لڑنے دیا جائے گا. اگر وہ سزا یافتہ بھی ہو، وہ جیل میں بھی بیٹھا ہو، تو اگر پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے دیا گیا، بلہ ہوا بیلٹ پیپر کے اوپر، تو ظاہر ہے پھر باقی مجھے ہو جائے گی. تو کیا خیال ہے سر، اگر عمران خان کو سزا ہو جائے تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان کی طرف سے یا تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن شاید وہ الیکشن کی طرف سے نہ جائے، کیونکہ وہ نعرہ لگا دیں کہ عمران خان کے بغیر الیکشن نامنظور. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے، اس طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھو جی، جو لوگ اس ملک کے اندر سب کچھ کر رہے ہیں وہ اور خدا سے کیا مانگیں گے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کے کہ الیکشن بائیکاٹ. وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ یہ پی ٹی آئی الیکشن سے آؤٹ ہو جائے. 1985 کے اندر جب پیپلز پارٹی سے بائیکاٹ کروانا تھا نا بلدیاتیہ اس کا الیکشنز کا، اس وقت غیر جماعتی الیکشن کیا تھا، تو ضیاء الحق نے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے اندر. تو وہ پل پل کی خبر دے رہا تھا ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی، اور وہ سب کہہ رہے تھے بائیکاٹ کریں پیپلز پارٹی. اور پیپلز پارٹی نے اس دباؤ میں آ کر، ان کی باتوں میں آ کر دھوکہ کھا کے بائیکاٹ کر دیا اور وہ پٹڑی سے اتر گئے. اب کیا عمران خان اور اس کی پارٹی بائیکاٹ کر کے ایجنڈے کو مکمل کر دے گی؟ لیکن اس سے الیکشن تو متنازع ہو نہیں جائے. صاحب جی
तनाज़ा तो इस मुल्क का हर इलेक्शन है, लेकिन वो चाहते तो यही है कि ये बाइकाट करके या पीटीआई किसी तरीके से हम आउट कर दें और हमारे जो मनपसंद लोग हैं जिस वक्त हमने हुकूमत दिए हुए वो जीत जाएं और हमें हुकूमत चाहिए। तो कोई ऐसा चांस लग रहा है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सकते हैं ये जो आने वाले इलेक्शन हैं? पाकिस्तान में सिर्फ एक ही इलेक्शन हुआ था, कहते हैं 1970 का, उस वक्त हम तो नहीं थे दुनिया में, लेकिन कहते हैं कि वो फ्री एंड फेयर हुआ था, लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ा वो भी फ्री एंड फेयर नहीं हुआ था। वहाँ कोशिश की गई थी मशरक़ी पाकिस्तान में गवर्नर मनम खान के पार्टी को जितवाने के लिए, वहाँ पर कौंसल मुस्लिम लीग को जितवाने के लिए, लेकिन वो अनहोनी हुई और अवामी लीग क्लीन स्वीप कर गई और वहाँ पर वो जीत गए। और ये कौंसल मुस्लिम लीग ने शायद पता नहीं 2 या 3 नशस्तें हासिल की थी मशरक़ी पाकिस्तान में। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो फिर तो सारा खेल ही हाथ से निकल जाएगा। जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए सर, तो लाजिम बात है जो इस वक्त पोजीशन जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि इमरान खान की जो है वो जीत के चांस बहुत ज़्यादा है, तो क्या उनके हवाले हुकूमत की जाएगी? हम मेरे भाई पहली बात यह है कि फ्री एंड फेयर का जो मतलब है ना वो ये है कि फ्री पोल रेटिंग कि इलेक्शन लड़ने से रोकना, पीटीआई के लोगों को इलेक्शन में ना आने देना और लोगों को जिस तरह से हो रहा है कि फलां को ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फलां ने कर दी, फलां ने छोड़ दिया, फलां ने ये कर दिया, ये सिलसिला जारी है। जब उस पार्टी को आप मैदान में नहीं उतरने देंगे तो फ्री एंड फेयर तो नहीं होगा। तो इससे जाहिर है जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, पोल की रिगिंग नहीं होती, वोटिंग की रिगिंग नहीं होती, लेकिन प्री पोल रिगिंग होती है और वो अब भी हो रही है, कोशिशें हो रही हैं। तो उसके बाद जो नतीजा आएगा आपको सामने है कि अगर क्या ख्याल है आपका कि जो कुछ किया जा रहा है इसका ये मतलब सच तो नहीं है कि प्लेट में रख के पीटीआई के हवाले कर दिया जाए सब कुछ, ये सही तो नहीं होता, फिर जो करने वाले वो कहाँ जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि आने वाले वक्त या अभी तक पाकिस्तान को और बहुत ज़्यादा अवाम को कुर्बानियाँ देनी हैं कि वो जो है जमहूरिया या हकूक जैसे या आइन की बहाली के लिए अभी वो वक्त बहुत दूर है। मैं तो नहीं समझता कि इस मुल्क में कभी आइन और कानून की हुकूमत कायम होगी। शायद हमारी तो एज ऐसी है पता नहीं कितने इलेक्शन देख सकते हैं, लेकिन जो कुछ है हो रहा है जो हम देख रहे हैं 75 ईयर से जो इस पर पोजीशन चल रही है, मेरे ख्याल में यहाँ पे इतने ज़्यादा जो है ना हालात जिस दहज में पहुँचे हुए हैं वो ऐसे नहीं है कि इस मुल्क में कभी रूल्स ऑफ लॉ की अथॉरिटी कायम होगी, आइन की अथॉरिटी कायम। राना साहब से मुलाकात हुई, उम्मीद है आपको भी राना अमजद साहब के जो हमारे सवालात थे या उनके जवाबात उन्होंने दिए हैं वो आपको पसंद आएंगे।